वेलकम टू द हेल्थ सीजीओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट 2 वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अमल की क्या फिजियोलॉजी होती है और ये किस तरह से काम सरंजाम देता है। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। इंसानी जिस्म की साख्त और ज़रूरत इस तरह से है कि हर खुलिया यानी कि सेल में ऑक्सीजन पहुँचती है। जब तक इंसानी खुलिये को ऑक्सीजन मिलती रहेगी वो ज़िंदा रहेगा। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन खुलियात की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो इससे ये बात हमें समझ में आती है कि इंसानी जिस्म की ज़रूरत है ऑक्सीजन, और इस तरह से हर इंसानी जिस्म के अंदर पाया जाने वाले खुलिये को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम सांस के ज़रिए हवा को फेफड़ों में लेकर जाते हैं और फेफड़ों में ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है। ये बात हम लास्ट वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में कर चुके हैं कि हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं और नाक के ज़रिए होती हुई हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। इसके बाद इन भी फेफड़ों में ऑक्सीजन खून के अंदर जाकर शामिल होती है और फिर ये खून तमाम जिस्म को मुहैया किया जाता है। इस तरह से खून के ज़रिए ऑक्सीजन खुलियों तक पहुंचा दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जहरीले गैसें खून से निकलकर फेफड़ों की हवा में शामिल हो जाती हैं, जो कि आखिरकार सांस के ज़रिए बाहर निकाल दी जाती हैं। यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं और इसके बाद यही जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दी जाती है। हवा को फेफड़ों के अंदर लेके जाने के अमल को इंस्पायरेशन कहा जाता है और बाहर निकालने के अमल को एक्सपायरेशन कहा जाता है। ज़रा इन दोनों नामों को अगर आप गौर से देखें तो इनका मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ लेकर जाना। तो ये बात हमें समझ में आती है कि इंस्पायरेशन से ये मुराद है कि हवा को इंसानी जिस्म के अंदर लेकर जाना। कहाँ पर लेके जाना? हवा को फेफड़ों तक लेकर जाना। और फिर उसके बाद एक्सपायरेशन, एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर को निकालना। और इस तरह से हवा को इंसानी जिस्म से या फिर फेफड़ों से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अमल को हम एक्सपायरेशन का अमल कहते हैं। इन दोनों को इकट्ठे तौर पर हम अमले तनफ़्फ़ुस यानी कि रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन की दो इकसाम होती हैं, एक है इंस्पायरेशन और दूसरी है एक्सपायरेशन। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो फिर ये अमले तनफ़्फ़ुस कहलाता है। सांस लेने के अमल में डायाफ्राम यानी कि छाती की हड्डियों का जो पिंजर है और इनके दरमियान वाले इज़लात सिकुड़ और फैल कर अहम किरदार अदा करते हैं। जब भी इंसान सांस लेता है, जब वो सांस को खींचता है या फिर सांस को अपने जिस्म से बाहर निकालता है, तो इस वक्त इंसान की छाती की हड्डियों का जो पिंजर होता है वो फैलता भी है और वो सिकुड़ता भी है। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इंसानी के जिस्म का ये हड्डियों का पिंजर, जिसको हम रिब केज कहते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कितनी पसलियां होती हैं और इन पसलियों में कौन से इज़लात होते हैं। ये चैप्टर हम हड्डियों वाले चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल में कर चुके हैं। पहले आपको उनका लाजमी से पता होगा, तभी आपको ये यकीन दहानी हो जाएगी कि इज़लात कौन से सिकुड़ते हैं और किस तरह से फैलते हैं। इस अमल से ताज़ा हवा बमा ऑक्सीजन नाक और मुंह के रास्ते नरखरे से होती हुई फेफड़ों में दाखिल हो जाती है और फिर गंदी हवा बेमा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती जाती है। इस रेस्पिरेशन के अमल में क्या होता है कि इंसान ऑक्सीजन को बाहर से हासिल करता है। इंसानी जिस्म के कौन से इज़ा, नाक और मुंह, ये दो हिस्से हैं जहाँ से इंसान ऑक्सीजन अपने जिस्म में खींचता है, अपने लिए ऑक्सीजन इकट्ठी करता है। नाक और मुंह के रास्ते से होती हुई फिर उसके बाद ये हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। फेफड़ों में ये खून का हिस्सा बनती है और फिर उसके बाद ये ताज़ा हवा तमाम खुलियात तक पहुंचा दी जाती है। इसके बाद वही खुलिये कुछ अपना गंदा मवाद खारिज करते हैं, कुछ एक्सक्रीशन करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है और फिर यूं ये सारी
اور کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ پھر سے خون کے ساتھ اکٹھی ہو کر دل تک پہنچائی جاتی ہے اور دل اس کو پھر پھیپھڑوں تک پہنچا دیتا ہے کہ تم اس کو صاف کر دو، اور پھر اس کے بعد پھیپھڑے اس ہوا کو یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو انسانی جسم کے ناک کے ذریعے ہی اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور اسی خون کو وہاں سے پھر آکسیجن ملا کر دوبارہ پھر سے صاف اور تازہ کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم یہی بات ہے کہ نظام تنفس میں آکسیجن گیس اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر آتی ہے۔ بس یہی بات ہے ریسپائریشن کی۔ آپ کو یہاں پر اچھے سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ ریسپائریشن کا اصل میں کیا مقصد ہے۔ ریسپائریشن ایک ایسے نظام کو کہتے ہیں جس میں آکسیجن گیس انسانی جسم کے اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس وہاں سے خارج کر کے انسانی جسم سے باہر نکال دی جاتی ہے۔ جسم کے ٹیشو سے خون کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پھیپھڑوں میں دل کے پمپ کرنے سے دوران گردش کرتا ہے اور یہی خون آکسیجن گیس جسم کے تمام خلیات یعنی کہ سیلز تک پہنچ جاتا ہے۔ گیسوں کا تبادلہ انٹرچینج پھیپھڑوں میں ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اب آپ کو واضح ہوگی۔ ویسے تو یہ بات ہم پچھلی سلائیڈ کے اندر تصاویر کی مدد سے واضح طور پر جان چکے ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گیسوں کا جو تبادلہ ہے ایک خون ہے۔ خون کیسے ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رستے میں چلنے والی بس ہے اور مسافر آیا ہے، مسافر اس کے اندر آکسیجن کی طرح، مسافر کیا ہے؟ آکسیجن ہے، وہ اس کے اندر بیٹھ گیا اور خون کا قطرہ یعنی کہ بس اس کو لے کر چل پڑی۔ جہاں پر ضرورت ہوگی مسافر کو کہ یہ میری سٹاپ ہے، مجھے یہاں پر اترنا ہے، تو آکسیجن وہاں سے اتر جائے گی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور لوگ وہاں سے اسی سٹاپ سے اور لوگ اس بس میں بیٹھ جائیں گے اور وہ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تو اس طرح سے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں ریسپائریشن کیا ہے؟ گیسوں کا تبادلہ، انٹرچینج آف دا گیسز۔ کون سی گیسز؟ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ نظام تنفس کا بڑا اور اہم کام سانس لینے کا عمل ہے، جس کے تحت جسم کو آکسیجن پہنچائی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے باہر خارج کی جاتی ہے۔ یہ بات ہم شروع سے ہی کر رہے ہیں کہ نظام تنفس ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر آکسیجن کو جسم کا حصہ بنایا جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہاں سے خارج کیا جاتا ہے۔ ہم روزانہ تقریباً 20,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں۔ سانس لینے کا عمل چھاتی کے عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر انسان سانس لیتا ہے اور اس کی چھاتی کے عضلات نہ سکڑے ہیں نہ پھیلے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ انسان صحیح طرح سے سانس اپنے جسم کا حصہ نہیں بنا سکے گا۔ اسی لیے جب چھاتی کے عضلات سکڑیں گے اور پھیلیں گے تو تبھی انسان جو آکسیجن اس نے حاصل کی ہے اس کو اپنے جسم کا حصہ بنائے گا، اور اگر وہ عضلات سکڑیں اور پھیلیں گے تو بھی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ باہر خارج ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر پریشر پڑے گا تو وہ باہر جائے گی نا، بغیر پریشر کے وہ کیسے باہر جا سکتی ہے۔ سانس یعنی کہ بریتھنگ 2 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا ہے انہلیشن اور دوسرا ہے ایکسہلیشن۔ یہ دونوں ٹرمینالوجیز آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، لیکن یہ الفاظ یہ وہی چیزیں ہیں جن کو ہم پچھلے لیکچرز کے اندر بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انہلیشن کی۔ ان کا مطلب میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، ان سائڈ، اندر کی طرف۔ جب پسلیوں کے باہر کو ہونے سے ڈایافرام میں زیادہ گنجائش ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، باہر کو ہو جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو رب کیج ہے، یہ جو ڈایافرام ہے انسانی جسم کا، اس میں زیادہ گنجائش ہو جاتی ہے اور ہوا پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے۔ یا پھر اس کو سادہ زبان میں یہ کہہ لیں کہ جب انسان باہر سے سانس کو کھینچتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کی پسلیاں بھی پھیل جاتی ہیں، جس سے گنجائش زیادہ ہوگی اور پھر ہوا پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، جسے ہم سانس لینا یا پھر انہلیشن کا نام دیتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس ایکسہلیشن۔ ایکس کا مطلب ہوتا ہے باہر کی جانب، آؤٹ سائڈ۔ جب پسلیوں کے عضلات آرام کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور ڈایافرام کے تنگ ہونے سے ہوا پھیپھڑوں سے باہر آ جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ انسان جو ہے وہ اس نے سانس کھینچ لی ہے اور وہ ریلیکس ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ ریلیکس ہوگا، آرام کی حالت میں ہوگا،
تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو ڈایافرام ہے وہ تنگ ہو گیا ہے، انلیٹ جو ہے وہ اس کا تنگ ہو گیا ہے. جیسے ہی وہ تنگ ہوگا تو پھیپھڑوں کے اوپر پریشر پڑے گا. پریشر پڑنے کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا ڈایافرام تنگ ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پریشر آئے گا، تو اس سے ہوا جو ہے وہ باہر کی جانب رخ کرے گی، اور اس عمل کو ہم ایکسہلیشن کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے باہر خارج کرنا. پھیپھڑوں کا واحد فعل آکسیجن گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے تبادلے کے مرکز کی حیثیت سے ہے. یعنی کہ پھیپھڑے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ آکسیجن کو حاصل کرتے ہیں، خون کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں، اور پھر خون سے ہی ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ وہاں سے حاصل کر کے خون کو تازہ کر دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں. سادہ سی بات ہے کہ پھیپھڑوں کا اصل کام آکسیجن گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا آپس میں تبادلہ ہے. اور کن کے درمیان یہ تبادلہ ہو رہا ہے؟ یہ خون کے اندر ہو رہا ہے. ویسے تو جسم میں 2 جگہ گیسوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے. وہ کون سی 2 جگہ ہیں؟ پہلے نمبر پر جسم کے اعضاء کے ٹیشوز کے خلیات میں خون آکسیجن چھوڑتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ساتھ ملا لیتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو اس سے کیا آکسیجن اس نے حاصل کی، وہ آکسیجن کہاں گئی؟ پھیپھڑوں کے پاس. پھیپھڑوں نے اس آکسیجن کا کیا کیا؟ خون کے ساتھ شامل کر دیا. وہ خون سارے جسم میں گردش کرے گا، پھر اس کے بعد جسم کے اعضاء کے ٹیشوز تک وہ خون پہنچا دیا جائے گا. ٹیشوز کے جو خلیات ہوں گے اگر تو ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوگی تو خون وہاں پر آکسیجن کو چھوڑ دے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ اس سے کہے گا کہ آکسیجن لے لو، اور اگر تمہارا کوئی گھر کا کچرا وغیرہ کوڑا کرکٹ ہے تو وہ مجھے دے دو. وہ خلیے کیا کریں گے؟ بالکل گھر کی مانند کام کر رہے ہیں. خلیے کیا کریں گے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہاں سے خارج کر دیں گے اور خون کو کہیں گے یہ لو بھئی یہ لے جاؤ، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس وہ خون اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے. تو پھر وہی خون سارا وریدوں، یعنی کہ یہاں پر ہم اس کا نام جو ہے وہ وینز رکھیں گے، یعنی کہ خون کی جو شریان ہے اس کا نام یہاں پر وریدیں رکھیں گے. تو وہ سارا گندا خون اکٹھا کر کے واپس دل تک لے کے جائیں گی، اور دل سارا اکٹھا کر کے اس کو پھیپھڑوں کو پہنچا دے گا. نمبر 2، پھیپھڑوں میں خون کاربن ڈائی آکسائڈ گیس چھوڑتا ہے اور آکسیجن حاصل کرتا ہے. یعنی کہ 2 جگہوں پر گیسوں کا تبادلہ آپ نے دیکھ لیا، ایک جو ہے وہ خلیے کے اندر ہو رہا ہے اور دوسرا پھیپھڑوں میں عمل ہو رہا ہے. بس یہ اتنی سی بات ہے. جب خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس یعنی کہ CO2 یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس شامل ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خراب یا گندا خون، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ملا ہوا خون. جب خون میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج اور صاف وافر مقدار میں آکسیجن گیس شامل ہوتی ہے تو اسے ہم صاف خون کہتے ہیں، یعنی کہ آکسیجن ملا ہوا خون. خون کی صفائی کا یہ کام صرف اور صرف پھیپھڑوں ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے ہر سیل کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے انسانی زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف ہوا یعنی کہ آکسیجن گیس پر ہوتا ہے. اس گیس کے بغیر چند لمحے بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا. اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا سانس بند کرے تو وہ پھر زندہ نہیں رہ سکتا. زندہ رہنے کے مقصد کے پیش نظر آکسیجن بذریعہ ناک یا منہ بذریعہ سانس بریتھنگ لی جاتی ہے. جب انسان سانس لیتا ہے تو وہ ماحول سے آکسیجن یعنی کہ تازہ ہوا حاصل کرتا ہے، اور یہ تازہ ہوا انسانی جسم کے اعضاء ناک یا منہ کے ذریعے انسانی جسم کے پھیپھڑوں تک پہنچائی جاتی ہے. یہ سانس کے راستے اور نالیوں کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے. یہ گیس پھیپھڑوں کی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پہنچتی ہے جنہیں ہم ایلوولائی کہتے ہیں. ایلوولائی ریسپیریٹری سسٹم یا پھر لنگز کا سب سے چھوٹا اور باریک حصہ ہوتا ہے. اگر آپ کو ایلوولائی کے بارے میں مزید جاننا ہے تو آپ ریسپیریٹری سسٹم کی پہلے والی ویڈیو لازمی سے دیکھیں کہ ایلوولائی کیا ہوتے ہیں. اس طرح خون کی نالیوں کی تقسیم ہوتے ہوئے بالوں کی طرح انتہائی باریک باریک نالیاں رہ جاتی ہیں جنہیں ہم کیپلریز کہتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ خون کی جو بڑی نالیاں ہوتی ہیں ان کو ہم آرٹریز کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ آرٹریز
جب چھوٹی باریک نالیوں میں تقسیم ہوتی ہیں، یعنی کہ خون کی شریانیں جب باریک نالیوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ان کو ہم آرٹریولز کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ والی نالیاں، جن کو ہم وینز یعنی کہ وریدیں کہتے ہیں، بڑی نالیوں کو ہم وینز اور باریک نالیوں کو وینیولز کا نام دیں گے۔ اس کے بعد یہی خون کی شریانیں یعنی کہ آرٹریولز اور وینیولز آپس میں ایک جگہ پر آ کر اور زیادہ باریک ہو جاتی ہیں اور جڑ جاتی ہیں، اس کو ہم کیپلریز کا نام دیتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے اندر اس مقام پر خون کی نالیاں اور گیس کی نالیوں کے درمیان صرف ایک تہہ باریک جھلی ہوتی ہے، جسے ہم الویولر کیپلری ممبرین کہتے ہیں۔ پھر سے یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خون کی جو باریک ترین نالیاں ہوتی ہیں وہ تو ہو گئیں کیپلریز۔ اب تھوڑا سا اس کو ایک بار پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان نے سانس لیا، اس نے آکسیجن ناک اور منہ کے ذریعے اپنے جسم کا حصہ بنا لی۔ یہ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پھیپھڑوں تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اب پھیپھڑوں کے اندر جو ہے وہ ایلولائی موجود ہے، یعنی کہ لنگز کا ایک پارٹ موجود ہے۔ ایلویولر جو ہے نا، یہ لنگز کی پھیپھڑوں کی سب سے باریک ترین جو ہے وہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہیں پر جو ہے وہ خون کی شریانیں اور وریدیں بھی موجود ہیں۔ سارے جسم سے اکٹھا ہوا خون کیا ہوا، اس پھیپھڑوں کی جو نالیاں ہیں خون کی وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہاں پر اب ایلولائی اور خون کی نالیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہیں سے آکسیجن جو ہے وہ شامل کر دی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہاں سے خارج کر کے دوبارہ پھر سے ایلولائی کا حصہ بنا کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ انسانی جسم سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے۔ ایلولائی اور یہ خون کی جو شریانیں ہیں یعنی کہ جو کیپلریز ہیں، ان کے درمیان میں صرف ایک باریک سی تہہ ہوتی ہے، ایک جھلی ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے انڈے کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کو ہم الویولر کیپلری ممبرین کا نام دیتے ہیں۔ اس جھلی میں سے آکسیجن گزرتی ہے، جسے خون میں موجود سرخ ذرات حاصل کر لیتے ہیں اور یہ خون اکٹھا ہو کر دل میں پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو صاف خون ہے وہ واپس دل کو پہنچا دیا جاتا ہے اور دل پھر اس کو تمام جسم میں پمپ کرتا ہے۔ پھر دل کے پمپ کرنے کے ذریعے ہی پورے جسم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ خون پھیپھڑوں کو آکسیجن پریشر یعنی کہ 100 ملی میٹر پر مرکری پر چھوڑتا ہے۔ اب یہ اس کا پریشر بتا رہا ہے کہ خون جو ہے وہ پھیپھڑوں کو آکسیجن کس پریشر سے چھوڑتا ہے، 100 ملی میٹر پر مرکری کے حساب سے۔ پھیپھڑوں میں خون کے ذریعے پہنچنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی فاسد مادہ ہوتی ہے جو میٹابولزم کے عمل سے خلیات میں پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو خلیے ہیں وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے آئی، کیونکہ انسانی جسم تو آکسیجن حاصل کرتا ہے، پھر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے انسانی جسم میں پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں، جو اتنا کھانا وغیرہ ڈیلی ناشتہ کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چائے وغیرہ پیتے ہیں، تو یہ سارا خوراک کا جو عمل ہے اس کو ہم میٹابولزم کہتے ہیں۔ میٹابولزم کے عمل کے توڑ پھوڑ کے دوران میں جو گیسیں پیدا ہوتی ہیں وہی تو اصل میں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بھی پھیپھڑوں میں الویولر کیپلری ممبرین کو عبور کر کے خون کے سرخ ذرات سے علیحدہ ہو جاتی ہیں اور سانس کے ذریعے باہر نکل جاتی ہیں۔ اب یہ باتیں ساری آپ کو واضح ہو گئیں کہ انسان جب سانس لیتا ہے اور اس کے بعد اسی تازہ آکسیجن کو خون کا حصہ بنا کے سارے جسم کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسانی خلیے جو کہ میٹابولزم کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میٹابولزم کے عمل کے دوران کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ جیسے گھر کی صفائی کر کے ایک کوڑا علیحدہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح خلیے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکال کے ایک جگہ پر علیحدہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آکسیجن آتی ہے وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ والا پیکٹ اس کو پکڑا دیتے ہیں، اور خون کیا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ خون صرف اتنا کام کرتا ہے کہ آکسیجن دیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے جسم کے تمام مختلف اعضاء کے ٹیشوز کے خلیات میں میٹابولزم کے عمل کے تحت کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ خلیات میٹابولزم کا کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں۔
نمبر 2، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خون کے ذریعے پہلے دل اور پھر پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے۔ ذرا اس لائن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسانی دل کے پاس دونوں طرح کا خون ہوتا ہے۔ تازہ خون اس کو پھیپھڑوں کی طرف سے آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ تازہ خون دل جو ہے تمام جسم کو مہیا کرتا ہے، اور پھر جو شریانیں یعنی کہ آرٹریز جو ہیں وہ لے کر جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سارا گندا خون وریدوں کے ذریعے انسانی جسم سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور واپس دل تک ہی پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دل جو ہے وہ گندا خون پھیپھڑوں کو پہنچاتا ہے کہ جاؤ پھیپھڑوں ان کو جا کر صاف کرو۔ نمبر 3، بذریعہ سانس آکسیجن گیس پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے۔ یہ بات تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ نمبر 4، خون پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو چھوڑتا ہے اور آکسیجن کو حاصل کرتا ہے۔ اب پھیپھڑوں کے اندر کیا کام ہوتا ہے؟ پھیپھڑوں کے اندر خون جو ہے وہ کیا کام کرے گا کہ خون جو ہے وہ اپنے آپ سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو علیحدہ کر دے گا پھیپھڑوں کے اندر، اور وہاں سے پھیپھڑوں سے آکسیجن کو حاصل کر لے گا، اور پھر اس کے بعد یہ خون دل کو واپس پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، سرخ ذرات میں مادہ ہیموگلوبن آکسیجن کو لے کر پہلے دل پھر تمام جسم کے اعضاء خلیات کو پہنچائی جاتی ہے۔ خون کے 3 جو ہے وہ اقسام ہیں، یعنی کہ یہ جو خون ہے اس کے 3 قسم کے سیلز ہوتے ہیں، 3 قسم کے خون کے اندر خلیے پائے جاتے ہیں، جس کو ہم ریڈ بلڈ سیلز یعنی کہ خون کے سرخ ذرات، وائٹ بلڈ سیلز خون کے سفید ذرات اور پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ ہم یہاں بات کریں گے خون کے سرخ ذرات کی یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز کی۔ ریڈ بلڈ سیلز یعنی کہ خون کے جو سرخ ذرات ہیں، ان کا سرخ رنگ کیوں ہے؟ ان کا سرخ رنگ اصل میں ہیموگلوبن کی وجہ سے ہی ہے۔ ہیموگلوبن ایک مادہ ہے جو کہ خون کے سرخ ذرات کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ خون کے سرخ ذرات ہی وہ ذرات ہوتے ہیں جو کہ آکسیجن کو اپنے ساتھ باندھتے ہیں، یعنی کہ جو آکسیجن ہے وہ خون کے کس سیل کے اندر جا کر جڑتی ہے؟ وہ خون کے سرخ ذرات کے ساتھ جا کر جڑتی ہے، اور خون کے سرخ ذرات کے اندر کس جگہ پر جا کر جڑتی ہے؟ وہ ہیموگلوبن کے ساتھ جڑتی ہے، یعنی کہ ہیموگلوبن آکسیجن کو لے کر پہلے دل پھر تمام جسم کو کے اعضاء کو خلیات کو پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ نمبر 6، پھیپھڑوں میں خون اور گیسیں آپس میں براہ راست نہیں ملتی۔ یہ بات بالکل واضح کر لیں کہ پھیپھڑوں کے اندر خون اور گیس ایک ہی جگہ پر آپس میں براہ راست نہیں ملتے، بلکہ ان کے درمیان میں ایک جھلی ہوتی ہے۔ جیسے ایک جھلی انڈے کے اوپر ہوتی ہے، بالکل ویسی ہی جھلی پھیپھڑوں اور خون کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 7، خون کی نالیوں اور ہوا کی نالیوں کے درمیان موجود جھلی میں سے صرف گیسیں گزر سکتی ہیں۔ اب یہ بات تھوڑی سی واضح کر لیں کہ یہ جو خون کی نالیاں ہیں اور ہوا کی جو نالیاں ہیں، یعنی کہ پھیپھڑوں کی جو نالیاں ہیں، ہوا اور خون کی نالیوں کے درمیان میں ایک جو جھلی پائی جاتی ہے، اس جھلی میں سے صرف اور صرف گیسیں گزریں گی، اس میں سے خون جو ہے وہ نہیں گزر سکتا۔ اسی طرح جو گیس گزرے گی تو وہ خون کے ساتھ جا کر جڑ جائے گی۔ اگر خون گزرنا شروع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہوا کا تو ویسے ہی وزن نہیں ہوتا، ہوا کو دب جائے گی۔ تو اس لیے یہ بات واضح کر لیں کہ جو جھلی ہے اس کے ایک طرف خون ہے اور ایک طرف ہوا ہے، تو ہوا ہی اس جھلی کو کراس کر سکتی ہے، خون اس جھلی کو کراس نہیں کر سکتا۔ نمبر 8، پھیپھڑوں میں خون کی باریک نالیوں اور ہوا کی نالیوں کے درمیان جھلی کو ہم الویولر کیپلری ممبرین کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ جو جھلی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ اس کا نام ہے الویولر کیپلری ممبرین۔ الویولر کیا ہے؟ یہ پھیپھڑوں کا سب سے آخری حصہ ہے، اور کیپلری کیا ہے؟ یہ خون کی شریانوں اور وریدوں کا آخری حصہ ہے۔ جہاں پر شریانیں اور وریدیں آپس میں ملتی ہیں اس جگہ کو ہم کیپلری کہتے ہیں۔ ممبرین کیا ہے؟ ایک جھلی ہے، باریک سی جھلی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ سانس لیتے وقت یعنی کہ انسپائریشن کے عمل کے دوران اور سانس باہر نکالتے وقت ایکسپائریشن کے عمل کے دوران کون سی گیسیں انسانی جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں، کون سی گیسیں انسانی جسم سے کیسے خارج ہوتی ہیں، اور ان کی کتنی پرسنٹیج انسانی جسم کے اندر رکتی ہے اور کتنی پرسنٹیج انسان اپنے جسم سے باہر
خارج کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے سب سے پہلے نائٹروجن کی کہ انسان سانس لیتے وقت کتنی نائٹروجن ہوا کے ذریعے اپنے جسم میں لے کر جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے تقریباً 79.6%۔ اور جب انسان اپنے جسم سے ہوا کو باہر خارج کرتا ہے، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا کو خارج کرتا ہے، تو اس وقت نائٹروجن کتنی خارج ہوتی ہے؟ تقریباً 79.6%، یعنی کہ جتنی انسان نائٹروجن حاصل کرتا ہے اتنی ہی ماحول میں خارج بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آکسیجن کی۔ انسان جب سانس لیتا ہے تو اس وقت تقریباً 20% آکسیجن وہ اپنے جسم کا حصہ بناتا ہے، لیکن خارج کرتے ہوئے صرف 16% آکسیجن وہ باہر نکالتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے خلیات جو ہیں وہ زیادہ آکسیجن حاصل کر لیتے ہیں، جس وجہ سے انسان تقریباً 16% خارج کرتا ہے اور 20% اس کو اپنے جسم کا حصہ بناتا ہے۔ نیکسٹ از دا کاربن ڈائی آکسائڈ۔ انسان ماحول سے تقریباً 0.4% سانس لیتے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، لیکن 4.4% سانس باہر نکالتے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتا ہے۔ سانس باہر نکالتے وقت اس میں آبی بخارات یعنی کہ واٹر ویپرز شامل ہوتے ہیں اور اس کا درجہ حرارت اور جسمانی درجہ حرارت کے بالکل برابر ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے جسم سے اس کو باہر نکال رہا ہے نا، تو اس لیے اس کا درجہ حرارت بھی انسانی جسم کے برابر ہی ہوگا۔ 20% حرارت سانس کو گرم کرنے کے لیے صرف ہوتی ہے۔ اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ یہ جو انرجی ہم حاصل کرتے ہیں، یہ جو سانس ہم لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو انرجی لگ رہی ہوتی ہے تو اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو کہ تقریباً 20% ہوتی ہے۔ وائٹل کیپیسٹی، پھیپھڑوں کی گنجائش۔ نمبر 1، پھیپھڑوں میں کل ہوا کی گنجائش 4.5 سے 5000 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ پھیپھڑوں میں جو ہوا کی گنجائش ہے وہ تقریباً 4500 سے لے کر 5000 ملی میٹر تک کی ہوتی ہے۔ نمبر 2، سانس کے ذریعے جانے والی ہوا کل ہوا کا 10واں حصہ یعنی کہ 500 ملی میٹر ہوتا ہے، یعنی کہ نصف لیٹر۔ لیٹر ہوتا ہے 1000 اور اگر ہاف کیا جائے اس کا تو 500 ملی میٹر تک کا بنتا ہے۔ نمبر 3، سانس کے ذریعے ہوا کی مقدار کو ہم ٹائیڈل ایئر کہتے ہیں، جو سانس کے ذریعے آتی جاتی ہے۔ نمبر 4، مردوں میں وائٹل کیپیسٹی 4.5 لیٹر اور عورتوں میں 3 سے 4 لیٹرز تک ہوتی ہے۔ نمبر 5، پھیپھڑوں کی تکلیف، دل کی تکلیف کے پیش نظر یہ گنجائش کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر کسی انسان کو دل کی بیماری ہے یا پھر اس کو پھیپھڑوں کی کوئی وجہ یا کوئی بیماری ہے تو اس عمل کے دوران اس کی جو مقدار ہے یعنی کہ جو 4.5 یا 3 سے 4 بتائی گئی ہے وہ کم یا پھر زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ سانس کے نظام یعنی کہ نظام تنفس کو جسم کے 2 فیکٹرز کنٹرول کرتے ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہے نروس کنٹرول یعنی کہ اعصابی نظام کا کنٹرول، اور دوسرا ہے کیمیکل کنٹرول۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ نروس کنٹرول کس طرح سے نظام تنفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ نظام تنفس دماغ کے میڈلا کے خود کار مرکز آٹومیٹک سینٹر کے تحت ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو میڈلا کے بارے میں بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ابھی تک ہم نے نروس سسٹم کو نہیں پڑھا، تو یہاں پر صرف اتنی بات جاننے کی کوشش کریں کہ دماغ کا ایک حصہ جس کا نام میڈلا ہوتا ہے یہ ایک خود کار مرکز یعنی کہ آٹومیٹک سینٹر کے تحت ہوتا ہے، اور اس طرح سے نظام تنفس دماغ کے حصے جس کا نام میڈلا ہے کہ خود کار مرکز یعنی کہ آٹومیٹک سینٹر کے تحت یہ سر انجام پاتا ہے۔ بعض گردن کے موہروں سے نکلنے والی اعصابی شاخیں اور چھاتی کے موہروں سے نکلنے والی اعصابی شاخیں نظام تنفس کو جاری رکھتی ہیں۔ اعصابی کنٹرول کی کون سی شاخیں نظام تنفس کو جاری رکھتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گردن اور چھاتی کے موہروں سے نکلنے والی اعصابی شاخیں نظام تنفس کے عمل کو جاری رکھتی ہیں۔ اس کے لیے ڈایافرام اور پسلیوں کے درمیان عضلات جس کا نام انٹرکوسٹل مسلز ہے
تقریباً 1 منٹ میں 15 بار کے حساب سے کھلتے ہیں۔ انسانی جسم کے اندر پسلیوں کے درمیان میں جو عضلات پائے جاتے ہیں ان عضلات کو ہم انٹرکوسٹل مسلز کہتے ہیں، جن کو ہم مسکیولوسکیلیٹل سسٹم کی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر ہم نے ان انٹرکوسٹل مسلز کو دیکھا بھی تھا، اور یہ 1 منٹ میں تقریباً 15 بار کے حساب سے کھولتے ہیں۔ پسلیوں کے درمیان عضلات 2 ساختہ کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک تہہ باہر اور دوسری اندرونی جانب ہوتی ہے۔ یہ دونوں عضلات ایک دوسرے کو کراس کرنے کے انداز میں ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک تہہ باہر ہے اور دوسری اندرونی جانب ہے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ پسلیوں کے درمیانی عضلات پسلیوں کو باہر کی طرف پھیلاتے ہیں اور اندر کی طرف آرام دہ حالت میں لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اندر اور باہر ہونے کی وجہ سے ہی انسان سانس لیتا ہے اور سانس باہر نکالتا بھی ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں یا پھر کون سی کنڈیشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جب پسلیاں باہر کو پھیلتی ہیں تو اندر دباؤ کم ہونے سے ہوا ناک کے راستے اندر چلی جاتی ہے، اور جب چھاتی سکڑتی ہے یعنی کہ ریلیکسیشن حالت میں ہوتی ہے تو اندرونی جانب پڑنے سے ہوا باہر کی جانب نکلتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیمیکل کنٹرول کی، یعنی کہ دوسرا فیکٹر جو کہ کیمیکل کنٹرول ہے وہ کیا نظام تنفس کے اوپر کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے۔ کیمیکل کنٹرول کے سلسلے میں بھی دماغ ہی کو اہمیت حاصل ہے۔ نظام تنفس کا مرکز خون کے ریئیکشن کے لیے انتہائی حساس یعنی کہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ خون کے الکلائن پن کو برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی کہ خون کا جو الکلائن ہے، یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ خون ایسڈک بھی ہو سکتا ہے، تیزابی بھی ہو سکتا ہے، اور یا پھر وہ الکلائن بھی ہو سکتا ہے۔ الکلائن کیا ہے کہ بالکل نیوٹرل ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارج نہیں ہے، وہ بالکل الکلائن ان نیچر ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میٹابولزم کی تیزابی پیداوار ہے، اور یہ تیزابی کیمیائی مادہ دماغ میں تنفس کے مرکز کو اعصابی نظام کے ذریعے تیز کرتا ہے، جس سے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن گیس کا تناسب صحیح رہتا ہے۔ دونوں اعصابی اور کیمیائی کنٹرول سانس کی روانی کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کیمیکل کنٹرول کے اندر کس طرح کا نظام ہوتا ہے۔ اس کے اندر اصل میں یہ نظام بھی دماغ ہی کو اہمیت حاصل ہے، دماغ کے کنٹرول میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خون کے ریئیکشن یعنی کہ جو خون کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ کیمیکل کنٹرول سسٹم کام کرتا ہے۔ اس کے اندر خون کی جو پی ایچ ہوتی ہے وہ الکلائن رکھی جاتی ہے۔ اگر تو وہ پی ایچ زیادہ ہو جائے گی تو بھی نقصان ہے، اگر پی ایچ بہت زیادہ کم ہو جائے گی تو بھی نقصان ہے۔ تو اس لیے خون کی جو الکلائن پی ایچ ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ وہ برقرار کس طرح سے رہتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میٹابولزم کے تیزابی پیداوار ہے۔ میٹابولزم جب ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اصل میں انسانی جسم کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ یہ تیزابی کیمیائی مادہ دماغ میں تنفس کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے اعصابی نظام کے ذریعے تیز کرتی ہے، یعنی کہ یہ اعصابی نظام کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن گیس کا تناسب آپس میں برابر رہتا ہے، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج ہو جاتی ہے اور آکسیجن انسانی جسم میں واپس بھیج دی جاتی ہے۔ پھیپھڑوں میں ہوا کی گنجائش یعنی کہ وائٹل کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے؟ عام انسان کے پھیپھڑوں میں 4.5 سے 5 لیٹر تک ہوا بھرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہوا کا صرف 1/10واں حصہ ہی سانس کے ذریعے اندر کھینچا یا پھر باہر نکالا جاتا ہے۔ پورا زور لگا کر ہوا کی جتنی مقدار پھیپھڑوں کے اندر لے جائی یا باہر نکالی جاتی ہے اسے ہم وائٹل کیپیسٹی کہتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ وائٹل کیپیسٹی کیا ہے، کہ جب بھی ہم زور لگا کر ہوا کی جتنی بھی مقدار اپنے پھیپھڑوں کے اندر لے کر جاتے ہیں اور پھر اسی زور کے ساتھ جب ہم باہر نکالتے ہیں تو اس مقدار کو، اسی عمل کو ہم وائٹل کیپیسٹی کا نام دیتے ہیں۔ سانس کو کنٹرول کرنے کا نظام سانس کے عمل کو ایک مناسب حالت
اور رفتار میں رکھنے کے لیے جسم میں موجود اعصابی اور کیمیائی طریقوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کا بیک وقت صحیح حالت میں ہونا سانس لینے کے لیے ضروری ہے، اور اس میں دو نظام یعنی کہ اعصابی کنٹرول اور کیمیائی کنٹرول حصہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اعصابی کنٹرول۔ یہ ایک خود کار نظام ہے۔ یہ بات تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ نروس سسٹم ایک خود کار قسم کا نظام ہے۔ اس کا کنٹرول دماغ میں اور حرام مغز کے پاس ہوتا ہے، جہاں سے مختلف اعصاب یعنی کہ نروز کے ذریعے ڈایافرام اور پسلیوں کے درمیان عضلات انٹرکوسٹلز کو احکامات ملتے ہیں، اور ایک مخصوص رفتار طاقت سے یہ سکڑتے اور پھیلتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھیپھڑے پھولتے اور پچکتے ہیں، اور یوں سانس لینے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نروس کنٹرول ہے، اس کا ایک خود کار قسم کا نظام ہے، اور یہ نظام کس کے کنٹرول میں ہے؟ دماغ کے کنٹرول میں ہے اور حرام مغز کے پاس کنٹرول میں ہے۔ حرام مغز کے بعد یعنی کہ جو حرام مغز ہے وہاں سے کچھ اعصابی شاخیں نکلتی ہیں جس کو ہم نروز کہتے ہیں۔ یہ اعصابی شاخیں ڈایافرام اور پسلیوں کے درمیانی عضلات انٹرکوسٹلز کو حکم دیتی ہیں کہ تم اب مخصوص رفتار کے ساتھ سکڑو اور پھیلو۔ جب یہ سکڑتی اور پھیلتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھیپھڑے پھولتے بھی ہیں اور پچکتے بھی ہیں۔ ان کے پھولنے اور پچکنے سے کیا ہوتا ہے کہ سانس لینے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے کنٹرول کی طرف، جو کہ ہے کیمیائی کنٹرول۔ اس رابطے کی وجہ سے سانس کی رفتار، شدت اور گہرائی پر قابو پایا جاتا ہے۔ دماغ میں موجود سانس کو کنٹرول کرنے والا مرکز خون میں موجود ہوتا ہے۔ اب یہ جو کیمیائی کنٹرول ہے، اس کا کنٹرول بھی دماغ کے پاس ہی ہے، لیکن اس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ خون کیمیائی اجزاء سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ مثلاً جب خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے تو یہ مرکز زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، اور اس طرح سانس کی رفتار اور گہرائی بڑھ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ کیمیائی اور اعصابی کنٹرول سانس لینے کے عمل کار کو مناسب سطح پر رکھنے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کے علاوہ چند اور عوامل مثلاً تیز حرکت، بھاگ دوڑ، ورزش، مشقت، کام کی تیزی، غصہ، درد اور خوف وغیرہ بھی سانس کے عمل پر بالواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سانس کی رفتار۔ ایوریج ریسپیریٹری ریٹ کیا ہوتا ہے؟ عمر کے لحاظ سے نظام تنفس یعنی کہ سانس کی رفتار درج ذیل ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچے یعنی کہ نیو بورن بیبی کے اندر اوسطاً سانس کی رفتار دیکھی جائے تو یہ 44 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر انفینٹس کی بات کی جائے تو ان میں 20 سے 40 مرتبہ فی منٹ سانس کی رفتار دیکھنے کو ملتی ہے۔ چھوٹے بچے جو اسمال چلڈرن ہوتے ہیں ان میں سانس کی رفتار 20 سے 30 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے، جبکہ بڑے بچے یعنی کہ اولڈر چلڈرنس 16 سے 25 مرتبہ فی منٹ سانس کی رفتار ان میں پائی جاتی ہے، جبکہ بالغ کے اندر ایڈلٹ پیپلز میں 12 سے 20 مرتبہ فی منٹ سانس کی رفتار ہوتی ہے۔ بالغ دوران ورزش ڈیورنگ ایکسرسائز اگر دیکھا جائے تو ان میں سانس کی رفتار 35 سے 45 مرتبہ فی منٹ پائی جاتی ہے، جبکہ کھلاڑیوں کے اندر اسپیشلی ایتھلیٹس کی بات کی جائے تو ان میں 60 سے 70 مرتبہ فی منٹ سانس کی رفتار دیکھنے میں آتی ہے۔ بھاگ دوڑ، ورزش، محنت، مشقت، درد، بیماری، غصہ، خوف اور ادویات کے استعمال سے ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ نظام تنفس کی بیماریاں۔ نظام تنفس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اپر اور لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ میں۔ تو اسی طرح ان حصوں کی بنیاد پر ہم ان کی بیماریوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نظام تنفس کے بالائی حصہ کی بیماریاں یعنی کہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کے بارے میں، جن میں شامل ہیں پہلے نمبر پر کامن کولڈ، دوسرے نمبر پر ہے
ٹونسیلائٹس یعنی کہ گلے پڑنا، تیسرے نمبر پر ہے اوٹائٹس میڈیا کان کی سوزش، اور چوتھے نمبر پر ہے رینائٹس، پانچویں نمبر پر ہے سور تھروٹ دکھتا ہوا گلا، خراب گلا ہونا، پانچویں نمبر پر ہے سائنوسائٹس، اور آخری ہے انفلوئنزا۔ اب چلتے ہیں نظام تنفس کے ذیلی حصہ کی بیماریوں پر، جن کو ہم لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کہتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں نمونیا، ایکیوٹ برونکائٹس، ہائیڈروتھوریکس، ہیموتھوریکس، برونکیوکٹائسس، ایکیوٹ برونکائٹس۔ دوسری طرف چلتے ہیں، وہاں پر لکھی ہوئی ہیں پلمونری ٹیوبرکلوسس، برونکیل ایستھما، فائیوتھوریکس، برونکیولائٹس، پلورل ایفیوژن اور ایکسیوڈیٹو انفیکشنز وغیرہ۔ ان تمام بیماریوں کے نام ہم نے اس سلائیڈ میں پڑھے ہیں۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظام تنفس کی پہلی بیماری ہے کامن کولڈ۔ یہ وائرس سے پیدا ہونے والی ایک بیماری ہے جس میں انسانی ناک اور گلا دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ بیماری اتنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن 6 سال کی عمر تک کے بچوں میں یہ بیماری بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ یا پھر 10 دن لگ سکتے ہیں۔ کیسی علامات ہوتی ہیں یا ایسی کون سی علامات ہیں جو کامن کولڈ کے مریض کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ان میں شامل ہے اس کی بہتی ہوئی ناک، اس کا دکھتا ہوا گلا، کھانسی، اور اس کے ساتھ ساتھ چھینکیں آنا اور ہلکا سا بخار یعنی کہ لو گریڈ فیور بھی کامن کولڈ کی علامات میں شامل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں نظام تنفس کی دوسری بیماری کی طرف، جو کہ ہے ٹونسیلائٹس۔ ٹونسیلائٹس کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹونسل کا لفظ ٹونسل سے نکالا گیا ہے، یعنی کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے ٹونسلز۔ یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو منہ کا سب سے آخری والا حصہ، اس کے دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں چھوٹے چھوٹے سے ٹونسلز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ویسے تو صحت مند انسان کے اندر ان کا رنگ ہلکا سا گلابی ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن اگر ان کے اندر سوزش پیدا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ہم آئٹس کا لفظ لگا دیں گے، یعنی کہ ٹونسلز کے ساتھ آئٹس کا لفظ لگے گا تو یہ پھر بیماری کا نام بن جائے گا۔ آئٹس کہتے ہیں انفلیمیشن کو، سوزش کو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر ٹونسلز جو ہیں ان کے اندر سوزش پیدا ہو گئی ہے تو پیدا ہونے والی بیماری کو ہم ٹونسیلائٹس کا نام دیتے ہیں۔ ٹونسیلائٹس کے اندر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونسل جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں، پھیل چکے ہیں، ان کے اندر سوزش پیدا ہو چکی ہے، جس وجہ سے ان کا سائز بڑھ گیا ہے۔ ٹونسیلائٹس جو ہے یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ٹونسل جو ہے وہ کافی زیادہ سویل ہو جاتے ہیں، پھول سے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری بھی کافی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں امیون سسٹم بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ ایسی کون سی علامات ہیں جو کہ ٹونسیلائٹس کے مریض میں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ پہلا نمبر پر ہے سرخ رنگ کے ٹونسلز ہو جانا، یعنی کہ گلابی سے ان کا جو رنگ ہے وہ سرخ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ اور یلو قسم کی جو کوٹنگ ہے وہ ٹونسلز کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بات آپ بالکل تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا گلا دکھتا ہے، اس کو کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، بخار رہتا ہے، اس کی جو گردن ہوتی ہے اس کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سانس کے ساتھ بدبو بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ سر میں درد رہتی ہے اور گردن کے اندر بھی بہت زیادہ درد رہتی ہے اور گردن اس کی اکڑی ہوئی ہمیشہ رہتی ہے۔ تو یہ کچھ علامات تھیں جو کہ ٹونسیلائٹس کے مریض کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ علامات اس کو واضح ہوں تو اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ نظام تنفس کی اگلی بیماریوں میں شامل ہیں اوٹائٹس میڈیا، جس کا تعلق انسانی کان سے ہے۔ یہ اندرونی کان کی ایک بیماری ہے
جس میں کان کی سوزش ہو جاتی ہے۔ اس بیماری سے انسان صحیح طرح سے سو بھی نہیں پاتا اور چیختا چلاتا رہتا ہے۔ ایسی کون سی علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوٹائٹس میڈیا کی ایک بیماری ہے؟ ان میں شامل ہیں ایئر پین یعنی کہ کان کا درد، بخار ہو جانا اور کم سنائی دینا۔ اب چلتے ہیں دوسری بیماری کی طرف جو کہ ہے رینائٹس۔ رینائٹس دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے الرجک اور دوسری ہوتی ہے نان الرجک۔ ہم یہاں پر صرف جنرل سی بات کریں گے کہ رینائٹس کیا ہوتی ہے۔ اس میں اصل میں انسان کو سنیزنگ محسوس ہوتی ہے، کنجسٹڈ ہوتی ہے، بہتا ہوا ناک محسوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی بہت سر میں درد بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب کچھ علامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رینائٹس کے اندر کون کون سی علامات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہتی ہوئی ناک، سنیزنگ یعنی کہ چھینکیں وغیرہ آنا، گلے میں سے خراش کا نکلنا، بلغم کا آنا اور کھانسی وغیرہ شامل ہیں۔ نظام تنفس کی اگلی بیماری ہے سور تھروٹ یعنی کہ دکھتا ہوا گلا، خراب گلا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان کے گلے کے اندر خراش محسوس ہوتی ہے اور گلے کے اندر کافی زیادہ درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ بیماری فرنجائٹس کے مقام پر ہوتی ہے اور یہ وائرس سے پیدا ہونے والی ایک بیماری ہے۔ اس میں کیا علامات دیکھنے کو ملتی ہیں؟ اس میں انسان اپنے گلے میں خراش محسوس کرتا ہے اور اس کو کھاتے ہوئے اور پیتے ہوئے کافی زیادہ مشکل محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو نگلتے ہوئے بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے اندر اس کے جو ٹونسلز ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان میں انفلیمیشن آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کھانسی محسوس ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، ناک بہتا رہتا ہے، چھینکیں وغیرہ آتی ہیں، وامٹنگ محسوس ہوتی ہے یعنی کہ الٹی آتی ہے، متلی محسوس ہوتی ہے اور سر میں درد بھی رہتا ہے۔ اب چلتے ہیں نظام تنفس کی اگلی بیماری کی طرف جو کہ ہے سائنوسائٹس۔ سائنوسائٹس کے بارے میں ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ یہ سائنس سے تعلق رکھتی ہے۔ سائنس کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں، اور اس کے ساتھ جیسے ہی آئٹس کا لفظ لگے گا تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس کی بیماری ہے یہ، یعنی کہ سائنس کی انفلیمیشن اور سوزش وغیرہ، یعنی کہ سائنس کی جتنی بھی لائننگز ہیں جو کہ آنکھوں کے قریب ہیں، ناک کے قریب تر ہیں، اس حصے میں جو انفلیمیشن ہو جاتی ہے اس کو ہم سائنوسائٹس کا نام دیتے ہیں۔ اس میں کون سی علامات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ اس میں ایک تو نیزل کنجیشن رہتی ہے اور دوسرا اس کو اپنے چہرے پر درد سی محسوس رہتی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری بیماری کی طرف جو کہ ہے انفلوئنزا۔ انفلوئنزا کو عام زبان میں فلو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ناک، گلا اور پھیپھڑوں سے تعلق رکھنے والی بیماری ہے، اور یہ بیماری وائرس سے پھیلتی ہے۔ یہ تمام طرح کے عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد کون سی علامات ہیں جو کہ انفلوئنزا کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ایک تو بخار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنے عضلات میں کافی زیادہ درد اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، سردی اور پسینے کا آنا، سر میں درد رہنا، تھوڑی بہت کھانسی محسوس ہونا، سانس میں رکاوٹ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ گلے میں درد اور آنکھوں میں درد ہونا، وامٹنگ آنا اور ڈائریا وغیرہ۔ انفلوئنزا کے مریضوں کے اندر یہ علامات ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ نظام تنفس کی بہت ہی اہم بیماریوں میں شامل ہیں نمونیا۔ نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسانی پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ انسانی پھیپھڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے جس وجہ سے ان میں فلوئڈ اور پس وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ زیادہ تر 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ بیماری بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو متاثر کر سکتی ہے، اور یہ کافی زیادہ جان لیوا مرض بھی ہے۔ ایسی کون سی علامات ہیں جو کہ نمونیا کے پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ایک تو چیسٹ پین، جب بھی وہ سانس لیتا ہے اس کی چھاتی میں اس کو درد محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کھانسی بھی آتی ہے۔
کھانسی کے ساتھ بلغم بھی اس کو آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اس کو بخار محسوس ہوتا ہے اور اس کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ کم محسوس ہوتا ہے، اس کو متلی محسوس ہوتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریسپیریٹری سسٹم کی اگلی بیماری ہے پلمونری ٹیوبرکلوسس یعنی کہ پلمونری ٹی بی۔ یہ بیکٹیریا سے پھیلنے والی پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے جس میں علامات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسانی چھاتی کے اندر درد محسوس ہوتا ہے، اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کو کھانسی آتی ہے، اور یہ بھی ایک جان لیوا مرض ہے۔ اگر اس کو صحیح سے ٹریٹ نہ کیا جائے، اس کا علاج معالجہ نہ کروایا جائے تو اس میں انسانی جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ نظام تنفس کی مزید بیماریوں میں شامل ہیں پہلے نمبر پر ایکیوٹ برونکائٹس۔ سب سے پہلے آپ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایکیوٹ کہا جاتا ہے ارلی سٹیج کو، یعنی کہ ایسی بیماری جو کہ ابھی انسانی جسم کے اندر شروع حالات کے اندر پائی جاتی ہے۔ برونکائٹس، برونکائی کا لفظ برونکائی سے نکالا گیا ہے جو کہ انسانی نظام تنفس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور آئٹس کا لفظ انفلیمیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انفلیمیشن آف دا برونکائی یعنی کہ برونکائی کی سوزش وغیرہ، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، اور پھیپھڑوں کے کون سے حصے کو؟ برونکائی کو۔ اس کے اندر کون سی علامات دیکھنے کو ملتی ہیں؟ اس میں کھانسی کے ساتھ ساتھ اس کو بلغم محسوس ہوتی ہے، آواز میں گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے اور سانس لینے میں کافی زیادہ دشواری محسوس ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے اور چھاتی میں درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں نظام تنفس کی دوسری بیماری کی طرف جو کہ ہے برونکیولائٹس۔ پہلے برونکیولائٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ برونکائیو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے برونکیول، یعنی کہ برونکیول سے نکالا گیا لفظ ہے۔ آئٹس ظاہر کرتا ہے انفلیمیشن کو، تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برونکیولز کی انفلیمیشن، برونکیولز کی سوزش کو ہم برونکیولائٹس کا نام دیتے ہیں، اور یہ بھی پھیپھڑوں میں پائی جانے والی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری جوانوں، بوڑھوں اور بچوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کے اندر برونکیولز کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں کون سی علامات اس بیماری میں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ایک تو بہتی ہوئی ناک، اور اس کے بعد کھانسی، اور پھر اس کے بعد بخار کا اتر جانا اور بخار کا چڑھ جانا اس بیماری کی علامات میں شامل ہے۔ اب چلتے ہیں نظام تنفس کی تیسری بیماری کی طرف جو کہ ہے برونکیل ایستھما۔ ایستھما کہا جاتا ہے دمے کو، تو برونکیل کا لفظ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یعنی کہ نظام تنفس کا حصہ برونکائی سے تعلق رکھنے والا۔ اس کے اندر جتنی بھی انسان کے سانس لینے کے ساتھ تعلق رکھنے والی اشیاء ہوتی ہیں ان کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جس وجہ سے وہ دمے کا مریض بن جاتا ہے۔ نظام تنفس کی یہ تینوں بیماریاں نام کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور یہ بیماریاں دیکھنے میں بھی ایک دوسرے سے کافی زیادہ مشابہت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائیڈروتھوریکس کی کہ یہ بیماری کیا ہے۔ ہائیڈروتھوریکس، پہلے اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہائیڈرو کہا جاتا ہے پانی کو، اور تھوریکس کہتے ہیں چھاتی کو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ انسانی پھیپھڑوں کے اندر پانی کے بھر جانے کو ہم ہائیڈروتھوریکس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسانی باڈی کے اندر پلورل ایفیوژن ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں اور پلورا کے درمیان میں جو تہہ پائی جاتی ہے، جو جگہ پائی جاتی ہے جس میں فلوئڈ بہتا ہے، اس فلوئڈ میں ایکیومولیٹ کا ہو جانا یعنی کہ تعداد کا بڑھ جانا ہائیڈروتھوریکس کہلاتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری بیماری کی طرف جو کہ ہے ہیموتھوریکس۔ پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں۔ ہیموتھوریکس کا لفظ کیا اخذ کرتا ہے؟ ہیمو کا مطلب ہوتا ہے خون، اور تھوریکس کہا جاتا ہے چھاتی کو۔ تو اس طرح ہیموتھوریکس سے کیا مراد ہے کہ خون کا بہنا۔ کہاں سے بہنا؟ جو پلورل کیوٹی ہے
وہاں سے خون کا رسنا، خون کا بہنا ہیموتھورکس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بیماری ہے فائیوتھورکس۔ فائیوتھورکس بیکٹیریا سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے جس کے اندر فلوئڈ کا بہت زیادہ بھر جانا فائیوتھورکس کہلاتا ہے، اور یہ امیون سسٹم کو بہت زیادہ کمزور بھی کر دیتا ہے۔ ایکسیوڈیٹیو انفیکشن، سب سے پہلے ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لاطینی زبان سے نکالا گیا لفظ ہے۔ ایکسیوڈیٹ ایک لاطینی زبان سے نکالا گیا لفظ ہے جو کہ ایکسیوٹ کے لفظ سے نکالا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوز، یعنی کہ باہر نکالنا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایکسیوڈیٹ سے یہ مراد ہے کہ زخموں یا پھر سوراخوں میں سے کسی بھی چیز کا بہنا، خواہ وہ خون ہو یا پھر کوئی فلوئڈ ہو، اس کو ہم ایکسیوڈیٹ کہتے ہیں، اور انفیکشن کہا جاتا ہے کسی بھی بیماری کو۔ یہ اصل میں ایکسیوڈیٹیو انفیکشن کے اندر کون سی بیماریاں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں زیادہ تر جتنے بھی نرم اعضاء ہوتے ہیں، اسپیشلی طور پر سکن کی بات کی جائے تو اس انفیکشن سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ناخنوں کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جلد ہے اس کے اندر کافی زیادہ انفیکشن ہو گیا ہے، اور وہاں پر زخم بھی بنے ہوئے ہیں، جس وجہ سے وہاں سے پس بھی نکل سکتی ہے اور خون کے نکلنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا نظام تنفس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں۔ اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کویسچن ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے پوچھا کریں۔